अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज अरशद शरीफ साहब की केस के लिए उनकी शहादत पर जो सो मोटो नोटिस लिया उसकी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अरशद शरीफ की वालदा खुद गई, उन्होंने खत दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी मोजेस जज साहिबान को, जो उनका खदशात, उनकी अप्रीहेंशंस बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जो उनके इल्जामात हैं, उनके नॉमिनीज हैं, ये खत हवाले कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग के दौरान ये भी जो स्पेशल जेआईटी बनाई जा रही है उसमें कहा गया कि सीनियर तरीन अफसरान होने चाहिए जो किसी के प्रेशर में ना आए। इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दी है, उसमें बड़े अहम और ताकतवर लोगों के नाम हैं। यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने कहा ऐसी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी हो जो कि इस तरह के प्रेशर सह सके। आपको याद होगा अरशद शरीफ साहब की वालदा ने पहले ही हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि इस हुकूमत से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, और ये जेआईटी या एसजेआईटी ये भी अब हुकूमत पुलिस बनाने जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो वफाकी हुकूमत के नीचे इदारे हैं ये कैसे काम करते हैं ये हम सब जानते हैं। किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, किस तरह की मर्जी की रिपोर्टें लिखवाई जाती रही हैं, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। बड़े बुनियादी से चंद सवालात हैं। जो भी एसजेआईटी बनेगी उन बुनियादी सवालों के जवाब जो भी ढूंढ लेगा वो इस मर्डर की, इस असैसिनेशन की तह तक पहुंच जाएगा। कल कुछ चीजें बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश कर दी जो रिपोर्ट आई 580 सफात की। एक चीज उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी कि ये ग्रूसम मर्डर, ये प्लान्ड मर्डर असैसिनेशन है जो अरशद शरीफ की गई। दूसरा उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा उन एफआईआर्स की वजह से जो उन पर गैर कानूनी ज़ाब्ते के खिलाफ की गई। जिन मुद्दइयों को बुलाया गया, यह भी इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो मुद्दई आए उनकी कहानी भी, उनका बयान भी इस रिपोर्ट में लिखा है। कैसे उनको कहां बुलाया गया, कौन कौन वहां मौजूद था, बाकी तो मुद्दई इसके सामने पेश नहीं हुए। तो जो नई एसजेआईटी होगी, उम्मीद यह है कि वो तमाम मुद्दइयों को बुलाकर ये पूछ पाएगी और एस्टैब्लिश कर पाएगी कि ये एफआईआर के मुद्दई वो क्यों बने। वो हुकूमत जिसने ये एफआईआर कराई, उम्मीद करते हैं उस हुकूमत से भी पूछा जाएगा कि आपको आखिर ऐसा क्या मसला था कि ये 16 एफआईआर आपने कराई। वो अरशद शरीफ जिसकी शहादत के बाद एक एफआईआर नहीं हुई, अब जाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई। क्या वजह थी कि जब वो जिंदा था तो उसके खिलाफ 16 एफआईआर कराई गई, किसके कहने पर कराई गई, क्यों कराई गई। लेकिन ये लिख दिया रिपोर्ट में कि इन्हीं की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा। यह भी इस्टेब्लिश किया गया इसमें कि, और यह फाइंडिंग थी इस रिपोर्ट की, कि दुबई से भी अथॉरिटीज ने अरशद शरीफ को निकल जाने का कहा। यह भी हम बड़े अरसे से बता रहे हैं। इसका जवाब भी अब नई एसजेआईटी को ढूंढना है कि ये किसने किया। यह भी कि अरशद शरीफ जब केन्या में थे उन्होंने दोबारा दुबई का वीजा 3 मरतबा अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर क्यों? ये चंद बड़े बुनियादी सवाल हैं। देखिए, 2 केसेस हैं। एक है केन्या में बड़े वाजे तौर पर लग रहा है कि वहां की अथॉरिटीज, जब पुलिस इस प्लान्ड मर्डर को ओन कर लेती है, कहती है हां जी हमने किया है, स्टोरियां बदलती है, उनके इदारे जैसे इस रिपोर्ट में लिखा है कि ताउन करने से इनकार करते हैं, तो वहां से आपको बहुत कम जो भी मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। वहां से किसी अच्छाई की तवक्को मुझे तो जाती तौर पर नहीं है। जो हालात देखे, जो ये रिपोर्ट बता रही है कि उन्होंने जो भी कहा, पुलिस वाले से मिलना था, नहीं मिल सकते, फलानी चीज दे दें, नहीं दे सकते। वहां से ज्यादा इनकार हुआ है, कोई ज्यादा कोऑपरेशन नजर नहीं आई दुबई से। इस रिपोर्ट में भी यह भी लिखा गया कि तजादात थे भाइयों के बयान में। अब देखना यह कि क्या उनके बयानात लिए जा सकते हैं, किस हद तक उन तक रसाई होगी, सवाल जवाब किस हद तक आजाद माहौल में हो पाएंगे। ये अगर वो कर लें, 5-6 चीजें आपने करनी है, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इस सारे केस में हुआ क्या। जैसे हमने कहा कि एक चीज को जिसको तकरीबन मलियामेट कर दिया इस रिपोर्ट ने, वो पुलिस के बयानात थे जो केन्या की पुलिस ने दिए इस असैसिनेशन के फौरन बाद। जो बयान था
جو حالات واقعات دیکھے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جا کے، ان کے بعد انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا کہ پولیس کے بیان میں بہت سے تضادات ہیں اور ان کو کسی صورت مانا نہیں جا سکتا، اور اس کی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں. بہرحال اب امید کرتے ہیں کہ جو نئی SJIT بنے گی، اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنے گی، وہ اس کیس میں انصاف دے پائے گی اور وہ تمام لوگ جو اس کے پیچھے ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا. عطر کاظمی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب سے تھوڑی دیر بات کریں گے، لیکن پہلے ان سے پوچھ لیں، امید ہے آپ کو کہ انصاف ملے گا. یہ JIT، اس کے بعد سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ، آج بھی چیف جسٹس صاحب نے بڑے کلیئرلی یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ آپ کو اہم نکات ہیں جس کے اوپر، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتے تھے کہ میں انویسٹیگیٹر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو راستہ ہے جہاں سے آپ حل تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں، معزز عدالت نے سوموٹو لیا اور آبویسلی بہت سارے لوگ بھی ان کو خط لکھ رہے تھے. شہید ارشد شریف نے اپنی زندگی میں بھی عدالت کو خط لکھا تھا. اٹ مینس کہ ان کا بھی ان کے اوپر اعتماد تھا. پھر ان کی والدہ آج پیش ہوئی اور ان کی والدہ نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ بھی اعتماد کرتی اور قوم بھی اعتماد کرتی، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ عدالت نے سوموٹو لیا. لیکن اس انصاف آپشن بھی کوئی نہیں نا، وہی نا، پر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب تک کے حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کاشف صاحب کہ حقائق اب تک یہ ہیں کہ FIR ان کی جس طریقے سے درج ہوئی، ایک تو ان کی والدہ کی مدعیت میں FIR درج نہیں ہوئی. اگر اس سے آپ پیچھے چلے جائیں، ان کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں مل رہی تھی. اس سے آپ پیچھے چلے جائیں، دیگر مسائل جس طریقے سے اب تک اس نظام نے ارشد شریف صاحب سے ڈیل کیا، ارشد شریف صاحب کے خاندان والوں سے ڈیل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ دوبارہ اسی نظام کو کہہ رہی ہے کہ ارشد شریف کو انصاف دو، جس نظام سے بھاگ کے ارشد شریف نے یہ سمجھا کہ میں کینیا میں زیادہ محفوظ ہوں کیونکہ یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ یہ میرے آئینی اور جمہوری حقوق کو اور میری زندگی کا تحفظ کر سکے ادھر. یس، اینڈ پر اگین ایک پرسپشن تھی کہ یہ اس جگہ سے وہ جگہ زیادہ محفوظ ہے. تو وہ نظام کیا ارشد کو انصاف دے سکے گا؟ آئی ہوپ سو. مجھے عدالت پہ پورا اعتماد ہے، معزز عدالت پہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹو بی آنےسٹ اس میں بہت بڑا کوئی جو ہے نا انصاف ہوگا اور کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے گی جو ماضی میں کبھی نہیں آئی. ماضی کی تاریخ جیسے کہا نا کہ سب کا اعتماد عدالتوں پر ہونا چاہیے ہے، لیکن جو ہماری تاریخ ہے اس حوالے سے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے. ہم جنرلی اس طرح کے واقعات میں طے تک نہیں پہنچتے. دیکھیے بھائی جان، معاملہ عدالت میں، عدالت پر مجھے مکمل اعتبار ہے اور عدالت، ہماری عدالتیں آزاد ہیں. اور میرا البتہ چیف جسٹس صاحب سے گلہ میں ضرور ہے کہ کاش 12 مئی 2022 کو جو ارشد شریف نے خط لکھا تھا، کاش اس پہ 12 جولائی کو جو خط لکھا تھا اس پہ ایک مرتبہ صرف بلا کے پوچھ لیتے کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور آپ نے صدر مملکت کو لکھا، ساروں کو لکھا، اور آج ہم اس کی شہادت یا اس کی موت پر یہ JIT نہ بنتی بلکہ اس وقت شاید بن چکی ہوتی. آج ایک جج صاحب نے، ہمارے معزز جج صاحب نے ریمارکس میں اسی طرح کے ایک واقعے کا ذکر کیا، کینیڈا میں اس طرح کے واقعے کا، کہ اگر ہم اس کو ٹھیک سے کر لیتے تو ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتے ہیں کہ ہم اس کی طے تک پہنچ جائیں، مزید اس طرح کا واقعہ کوئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے شروع کے دور میں اس سے شروع کر لیں، اسد طور، ابصار عالم، مطیع اللہ جان، اس کے بعد عمران ریاض خان، اتنے کیسز جھوٹے، اتنے مقدمے، گرفتاری، اس کے بعد صابر شاکر کیوں باہر ہے، ڈاکٹر معید پیرزادہ کیوں باہر ہے، سمیع ابراہیم، جمیل فاروقی، تو یہ ایک لمبی داستان ہے. اور یعنی سب کچھ انہی عدالتوں اور اسی نظام کے سامنے ہوتا رہا. جہاں تک اس بات کا میں نے کتنی انفارچونیٹ بات ہے بٹی صاحب، یہ کہہ کے ارشد خط لکھ رہا تھا، ارشد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار پیش ہو رہا تھا، ضمانتیں لے رہا تھا، آج اس کی والدہ انصاف کے لیے عدالت میں جا رہی ہے اور ویل چیئر پہ گئی ہیں. اور ہماری ماں ہیں، ارشد کی ماں نہیں، ہماری ماں ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں مجھے عدالتوں پر پھر وہی بات کہ مکمل ایک جملہ جو عدالت کے سامنے انہوں نے کہا نا، بڑا انہوں نے کہا میرا بیٹا تو چلا گیا، میں چاہتا ہوں کسی اور کے بیٹے کے ساتھ ہی نہ. اللہ خیر کرے، اگر ہم صرف یہی انشور کر لیں نا، ارشد تو چلا گیا،
صرف یہ انشور کر لیں کہ کسی اور کے بیٹے کے ساتھ یہ نہ ہو. یہ بھی اس ملک کی اور لیکن سر ارشد کی خدمت ہوگی. لیکن سر اس ملک اس ملک میں پلیز کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا. لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک اور ارشد شریف تک، اور پھر حمود الرحمان کمیشن سے ایبٹ آباد کمیشن، پھر اس کے بعد اس ملک میں ذوالفقار مرزا نے قرآن سر پہ رکھ کے بات کی، سہولت مرزا پھانسی لگنے سے پہلے بیانات دیتا رہ گیا، کئی آڈیو ویڈیو لیکس ہوئی، کئی سارا کچھ ہوا، کبھی کچھ نہیں ہوا. اس نظام میں کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا نظام میں ایک اور میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں بیٹے صاحب، یہ ذرا اس کو پچھلے تقریباً کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ان کا حساب ٹھیک ہے تو 42 دن ہو گئے، 43 دن آج 43 ہو گئے. کل انہوں نے کہا 42 دن ہو گئے ارشد کی شہادت کو، ایف آئی آر نہیں کٹی. لیکن ذرا 42 دن کے حالات اور واقعات دیکھیں، حکومت کے بیانات دیکھیں، ذرا لوگوں کے بیانات تو دیکھیں 42 دنوں میں. دوسرے دن آ کے کوئی گولڈ کی بات کر رہے ہیں، کوئی ڈرگ کارٹیل کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں سلمان اقبال کا بزنس ہے، وہ فارم ہاؤس اس کا اپنا ہے، جی کیا بات کریں. اینڈ جس طریقے سے اس کو سیاسی کیا گیا اس کیس کو، اور کوشش کی گئی، یعنی یہ میں پہلے بھی ہوا ہوگا شور، لیکن ایف آئی آریں ہوئی صحافیوں پر اور آپ نے پریس کانفرنس کا کہ یار بھائی بند ہوا، اور آپ حکومت کے وزیروں نے آن کیا اس کو، پریس کانفرنس کر کے کہا یہ ٹھیک بند ہوئے ہیں، یہ ملک دشمن ہے، بغاوت. اچھا پتہ کاشف بھائی ایک اور بڑی حالات میں یہ سیاستدان جو ویسے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں اصول، قانون، آزادی صحافت، جمہوریت، جب موقع ملتا ہے نہیں کوئی نہیں 13 جماعتوں کی جمہوریت سر نہیں سر دو طرح فوجی امریت رہی اور ایک سیولین ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں. کبھی بھی آزاد جرنلزم، آزاد صحافت، مضبوط صحافت پہ کبھی بھی یقین کسی کا نہیں رہا. یہ بڑے اندر سے ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں، دوسرے حکومت میں، اقتدار میں. کیونکہ اپوزیشن میں آپ کا اور صحافی کا ایک نیچرل الائنس ہوتا ہے. دوسری آپ کون کہہ رہا ہے کہ وقار احمد اور خرم احمد کو نہ لایا جائے انویسٹیگیشن لایا جائے. وہ اس وقت ساتھ تھا، ڈرائیو کر رہا تھا اس وقت، اور ان کے اور کینیا کے عجیب و غریب مذاق خیز بیانات ہیں سارے ہیں. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا نا تو سب کچھ انویسٹیگیٹ کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کمرے میں کچھ ہوا تو اطہر کاظمی کو چھوڑ دیں اور کاشف قاسمی کو کر لیں. دوسری آخری بات وہی بات کہ کیوں ایف آئی آر ہوئی، کیوں غداری کا مقدمہ. یار ارشد غدار ہو سکتا ہے، پھر ادھر سے کیسے نکلا، پھر دبئی سے کیسے نکلا. ابھی جو آپ نے بتایا 3 مرتبہ انہوں نے کینیا سے ویزا اپلائی کیا، کیوں ریجیکٹ ہوا؟ 2 مہینے 3 دن کینیا میں وہ کیوں؟ 20 دن کا ویزا باقی تھا کیا؟ اچھا یہ سارا نظام جو ہے اس وقت بھی موجود تھا نا، ساری عدالتیں اس وقت بھی تھی، سارا میرا ایک نظام اس اپنا وقت بھی تھا. گراج ہے اس رپورٹ کے حوالے سے. اچھا ایک چیز میں آپ سے پہلے میرا ذاتی غم و غصہ ہے چھوٹا سا. یار میرا جو انہوں نے انٹرویو چھاپا ہے وہ انگریزی دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں 5ویں کلاس میں بھی شاید اس سے بہتر انگریزی بول لیتا تھا یا لکھ لیتا. وہی مجھے تکلیف. اور میں نے ان کو بتایا کچھ، انہوں نے لکھا کچھ. وہ کہتے کیا میں نے جو میں نے کچھ چیزیں اچھی بتائی تھیں انہیں لکھی بھی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ 3 لوگ یہاں پر ملے، میں، ارشد شریف اور گھومن صاحب. پروگرام کے بعد 9 بجے کی بات ہے، کمرے میں ارشد کے کمرے میں بیٹھے. اس وقت شہباز گل کا بیپر چالو، اس سے اگلے دن کی بات، چلیں جی یہاں سے جانا. انہوں نے کہا جی یہ 3، اور میں نے ان کو بتایا، انہوں نے یہ جملہ لکھا. اس کے بعد کہتے ہیں کاشف عباسی اور حماد یوسف وہاں سے نکل گئے. حماد یوسف یہاں تھا ہی نہیں. حماد یوسف میں لاہور پہنچا نہیں تھا تو حماد یوسف کو گھر سے کراچی سے اٹھا لیا گیا تھا. سو سم ویری بگ فیکچوئل ایررز دیٹ دیو یا پھر وہ ڈالنا چاہتے ہوں گے نام بیچ میں. یہ تو آپ کا بیان ہے نا جو آپ کو پتا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں، بہت ساری چیزیں میں نے کہی ہیں. بہت ضروری ہے کہ کینیا میں جو ہوا اس کی تحقیقات ہوں، پتہ چلایا جائے. لیکن کیا سپریم کورٹ کا اپنا حکم نہیں کہ ایک معاملے پہ ایک سے زیادہ آپ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے؟ تو سپریم معزز عدالت صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو بلائے نا اور پوچھے ان سے، سیاستدانوں سے، کہ آپ کی حکومتیں تھیں سندھ میں، بلوچستان میں، کس طرح یہ ایف آئی آر درج ہوئی. اب جی آئی ٹی بن گئی، مجھے یقین ہے وہ مدعیوں کو بھی بلائیں گے، آپ فکر نہیں کریں. نہیں آپ وہ زبردستی بلائیں گے 16 مدعیوں کو، ان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے کہ آپ نے یہ ایف آئی آر جو کٹائی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پورے پاکستان میں اور کہیں پہ بھی کوئی بندہ ویڈیو یا کوئی چیز نہیں دیکھتا؟ کبھی دور دراز کے علاقوں میں ہی پی ٹی آئی یا صحافی اتنے مقبول ہیں کہ وہاں پہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے. کوئی بندہ، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، اس کو پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کا کوئی لحاظ کچھ نہیں پتا. صرف وہی بندہ کوئی ایسا دور دراز کے علاقے میں بیٹھا ہوا، اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ ارشد شریف نے تو آئین توڑ دیا، شہباز گل نے تو آئین کے خلاف بات کر دی. کیا باقی پورے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں؟ وہ فارغ ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، اور کیا کرتا بیچارہ.
وہ دیکھیں یہ تو اس نے ذرا غور سے دیکھا ہوگا, ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اتنا سارا کچھ گزر اب آپ کو تو نہیں, پر مجھے آپ تو سمجھ اکثر رہے لوگ ہیں, غور آپ سے سمجھ دیکھتے رہے ہیں ہیں نا اور بٹی صاحب, ہم سمجھنے مذاق کی آپ کوشش سمجھ رہے ہیں نا, بھی مذاق کر رہے ہیں. ہاں ہاں نہیں حد ہو گئی ہے, یعنی آپ اتنی اس سے مزاج سو اب ذرا ایک پولیٹیکل انٹینٹ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ اس کیس کی سیاسی انٹینٹ کیا؟ ہاں ہے بالکل ہے, پہلے دن سے. ابھی جو آپ نے سو پہلی پولیٹیکل انٹینٹ تھی تو ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی بٹی صاحب؟ ہاں, جب شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں فرمایا کہ اس کا بھی یہ ہو جائے, یعنی مطالبہ عدالت پہ جا کے پہلے آپ دن سے درمیان اگر نکل گئے. سیاسی طور پر یہ کچھ نہیں کسی طرف لے جانا چاہتے تھے, اے آر وائی کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے تھے؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں جاننا چاہتا ہوں سر یہ ایف آئی آر جب کل جج صاحب نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جیسے اعجاز الحسن صاحب نے شاید یہ سوال اٹھا, انہوں نے کہا اگر آپ نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو انکوائری کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ نے وہ یہ نہیں بتایا اس ایف آئی آر میں کہ کتنے لوگ تھے قاتل, 3 تھے 4 تھے, اور آپ نے ایف آئی آر میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اور پھرتی اب کتنی زیادہ کہ ایک دم سے فوراً ایف آئی آر کاٹ لی, جو مدعی کی اب مدعیت کیوں نہیں لی گئی ان کی اپنی فیملی کی, اور پھر 2 ان کو کیوں نہیں ہفتے, نام اچھا ان کے فیکٹ شامل یہ رپورٹ 2 ہفتے پڑی ہوئی ہے. رانا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ آباد گئے, آئیں گے دیکھیں گے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بدلنی ہے رپورٹ, لائیں رپورٹ. اب جو اگر فار ایگزامپل آج پھر انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے ایگزامن کرنی, انہوں نے کہا اگر ٹرانسپیرنسی چاہیے انہوں نے خالی پڑھنی ہے نا, آپ ادھر بھی بھیج دیں. اگر آج خود نوٹس نہ لیا جاتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج سامنے آ چکی, ہم ڈسکس کر رہے ہوتے؟ اور اس سے اور یہ پولیٹیکل کہنا بڑا بھی کیا ہو بہت سکتا ضروری ہے؟ ہے کاشف صاحب, 40 دن کے بعد نوٹس لیا گیا, اس میں عوام نے بھی خط لکھے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انصاف ہوگا, اور معزز عدالت کے اوپر ارشد کی فیملی جو کو آپ بھی نے یقین ابھی ہے. بتایا, لیکن کیا 40 دن تک کیا انصاف کا نظام سب لوگ سو رہے؟ نہیں اس سے اس زیادہ کا انہوں نے جواب خود دیا ہے کورٹ میں, انہوں نے کہا ہم اس رپورٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. دیکھیں باقی کتنی چیزوں میں آپ کتنا انتظار کرتے ہیں, آپ اسی وقت کہتے ہیں آئی جی کو بھی بلاؤ, ڈی آئی جی کو بھی بلاؤ, ایس پی کو بھی بلاؤ, وزیر داخلہ کو بھی میں بلاؤ. اپنے نظام انصاف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارشد کی شہادت کا انتظار کر رہے تھے, خط پہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے خط لکھتا ہوں یار, اگر میں لکھتا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے, ایک مرتبہ کسی اہلکار کوئی سپریم کورٹ میں کہہ دو کہ یار اس سے مل لو, اس کو کیا جان کا خطرہ ہے, وہ کہاں گیا خط؟ دیکھیں یہ پتہ ہے یہ بڑے بات بڑے کیوں کر رہے ملکوں ہیں, میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ بات اب کیوں ہم اس سب رپورٹ کر پہ رہے تو بڑا ہیں. ہو رہا ہے, یعنی ہمیں ایک لاش چاہیے, شہادت چاہیے, ایک مرڈر چاہیے, ایک قتل چاہیے, کہ اس کے بعد ہم اس پہ عمارت کھڑی کریں گے. جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ایک مانیٹرنگ جج تو لگایا جا اور پھر سکتا ہے نا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کمیشن بنا دیتے, رپورٹ ایک ہی رکنی بن جاتا. درخواستیں آتی ہیں, یعنی جو معزز عدالت میں درخواستیں آتی ہیں, یہ کرمنل انویسٹیگیشن اس پہ کوشچن نہیں بن سکتا. انویسٹیگیشن ہوتی رہے. ایون جج صاحب نے یہ بات بھی کہی, دیکھیں اب تو 5 رکنی بینچ بن گئے, انہوں نے یہ کہا کہ کمیشن یا بینچ انویسٹیگیٹرز نہیں, دس از اے کیس آف کرمنل انویسٹیگیشن. تو یہ ایکسپرٹ انویسٹیگیٹرز پہلے اس کو انویسٹیگیٹ تو کریں. کیا اس میں انہوں نے کوئی ٹائم میعاد دی کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ نے دی, ابھی یہ کیس جج چل رہا مانیٹر کرے گا؟ ہے, لیٹس بی آنےسٹ, ایک جے آئی ٹی میں تھوڑی ایس ایچ او بھی ڈال دیا, انہوں نے کہا نام نامی بنا کے لیا. سو کیس تو چل رہا ہے, لیٹس سی کہ عدالت دیکھیں کچھ چیزوں پہ ہم پریمپٹ نہیں کرنا. میں ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے یہی وجہ ہے کہ پوری قوم کی امید عدالت سے ہے, ہر کسی نے خط بھی عدالت کو کا احترام سر جھکاتے ہیں. وہ سب انسپیکٹر رشید زیادہ اہم تھا کہ ان کی والدہ زیادہ اہم ہے جن کی مدعیت میں کروانا چاہیے. دوسری بات کہ خط آتے ہیں, یہ اس میں ہیئرنگ میں اچھا خط آتے ہیں, اس کے بعد معاملہ چونکہ بے چینی کا ہے, ایک اینکر شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, اس کے بعد انسانی حقوق ان کا جو سیل ہے ادھر, اس کے بعد اس کی رپورٹ آتی ہے 2 جج صاحبان کو, ان جج صاحبان کی رپورٹ آتی ہے, پھر چیف جسٹس صاحب بعض خود نوٹس لیتے ہیں. یار وہ خط جب لکھا تھا اس وقت لے لیتے, جب یہ ہو گیا تھا اس وقت لے لیتے, ہو سکتا ہے آگے جا کے رک جاتا. لیکن اب بھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے, لیکن میرے عدالتوں پر مکمل اعتبار ہے کہ ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. آپ ہمیشہ کی طرح پھر غلط ثابت ہوں گے بھٹی صاحب, اس کے اوپر آپ فکر نہ کریں. اس پہ میں ایک بریک لے لوں اس پہ, لیکن ایک چیز دیکھیں, ہم ساروں کی کوشش ہونی چاہیے وی ریز دا رائٹ کوسچن. بنیادی طور پہ ہم سوال ہی اٹھا رہے ہیں, ہمارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں کا ہم شاید ہو سکتا, میں شاید ہو سکتا ہوں, کچھ چیزوں کا جو میں ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے ذاتی طور پہ دیکھی, لیکن لارجلی جو ایونٹس ہوئے بہت سے لوگ اس کے شاید نہیں ہیں. سو ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن ٹھیک سوال اٹھانے چاہیے. آسان ترین کام یہ ہے کہ اس چیز کو ادھر لے جانے کی بجائے کوئی اپنی اینگلنگ کے ساتھ سوال اٹھا کے اس طرف لے جائے. اس چیز سے سارے بھائی دوست سب پرہیز کریں. جیسے میں نے کہا کہ ارشد کے پاس اب تو یہ رپورٹ بھی کہہ رہی ہے, اس کے بعد باہر جانے کی بڑی ٹھوس وجوہات تھی, اس کی ایف آئی آر ہے. ہمیں کوشش اب یہ کرنی ہے ساروں کو کہ جو پریشر ہے وہ صحیح سوال اور ان کے جواب لینے کا پریشر ہے جو ہمیں ڈالنا چاہیے ایز جرنلسٹ آن ایوری ون ایلس. ہم
یہ میرے پہ بھی آپ ڈالیں گے کہ یار آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے, which is the right question, because if you raise the right questions we'll go in the right direction. ہم اس وقت سارے عدالت کے پیچھے کھڑے ہیں, مکمل اس پہ نظریں جما کے کھڑے ہیں. SJIT سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک سوالوں کے ٹھیک جواب ساروں کے سامنے انشاءاللہ لا کے رکھیں گے اور اس کیس پر نظر رکھیں گے. لیکن اس کو آئی ہوپ, امید یہ ہے, نہ حکومت جو وہ پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں, نہ کوئی اور اس کو کسی سیاست کی بینٹ نہیں چڑھائیں گے. میری یہ امید ہی ہے اس ملک میں, ورنہ ہماری اس بات کی تاریخ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. رپورٹوں کی تاریخ اچھی نہیں ہے, لیکن اس بات کی بھی اچھی مرڈرز کی بھی اچھی کہ کیسے ایشوز کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, اصل مدے سے آپ کی توجہ ہٹا کے کسی سائیڈ ایشو پہ کر وہ 7 سوال دیکھ لیں جو وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ کو بھیجے تھے کہ ان کے اوپر تحقیقات کریں, تو ادھر سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس وقت حکومت کی کیا انٹینٹ ہے. نہیں, اس وقت حکومت جو بھی کرے, سپریم کورٹ, بالکل JIT سب اس کے پیچھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑی سیاست پر بات کر لیتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی, پوری تحریک انصاف کی لیڈرشپ, شاہ محمود قریشی صاحب سمیت سب نے پریس کانفرنس کی, تو لگا کہ شاید کوئی اعلان کرنے لگے ہیں. استعفے پھر ہوتے رہ گئے. یہ اعلان تو پہلے سے ہو چکا ہے کہ استعفے دینے, اور لگا ایسے کہ آج شاید اگر یہ پورا تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کے علاوہ لیڈرشپ اگر کھڑی ہوئی ہے تو کوئی بڑا فیصلہ سنائیں گے, کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی. لیکن پھر چند دن کا وقت دے دیا گیا, ہوتے رہ گئے اس دفعہ پھر استعفے. کیوں استعفے نہیں ہو رہے ہیں؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بیک گراؤنڈ پر کچھ مذاکرات چل رہے ہیں. آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب اس لائن پر موجود ہیں, ذرا ان سے کوئک ایک رسپانس لینے. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد صاحب, ایک جو آج دوبارہ چند دن کی بات کی گئی ہے, یہ بات تو آپ ٹی وی پر آ کے ہر پروگرام میں کہہ چکے. میرے پاس صاحب نے بیٹھ کے منڈے کو کہا تھا کہ جی 20 تاریخ تک کا ٹائم ہے, پھر وقت مزید. کیا کہیں بات پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے استعفوں کا اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا؟ نہیں, استعفوں کا اناؤنسمنٹ تو ہم کو پہلے ہی دیکھیں. آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی بات میں بار بار کر چکا ہوں کہ ہم جو رمضان سے پہلے نئے الیکشن چل, ٹھیک ہے, اب وہ اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو کوئی رابطے ہیں جو جن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی کانکریٹ ڈیولپمنٹ آ جائے؟ آج میٹنگ ہوئی ہے ڈار صاحب کی عارف الوی صاحب سے, اور پہلے بھی ان کی ہوئی تھی, لیکن ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے, کیا رزلٹ ہوا ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے ابھی تک میری بات نہیں. اس میں ابھی تک ظاہر کوئی ڈیولپمنٹ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلکہ اس میں جب جو میں نے انٹرویو جو انٹرویو بھی میں نے, میرے خیال ہے پیچھے کوئی اور بات کر رہا, آپ کو میں بار بار لگتا ہے فواد صاحب بات کریں. اس میں جو آج میں نے بات سنی, ایسا لگتا ہے کہ جو حالات کی سنگینی ہے اس کا احساس ڈار صاحب کو بھی ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی اس پہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ایک وے فارورڈ نکالنا پڑے گا. یہ بتائیں کہ کیا وے فارورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نائلی کا بھی انتظار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, اس سے استحکام آئے گا ملک میں یا عدم استحکام ہوگا؟ بڑی سیدھی بات ہے نا. آپ پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں یا مزید عدم استحکام چاہتے ہیں؟ اگر آپ مزید عدم استحکام چاہتے ہیں تو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ریسٹ کر لیں, یو ول ہیو مور انارکی. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آگے کس طرح سے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں آگے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بات کرنی ہوگی, اور بات الیکشنوں پہ کرنی ہوگی. خدشہ ہے اس چیز کا فواد صاحب, کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی پروسیڈنگ شروع کر دی ہیں, توہین الیکشن کمیشن کی کیسز بھی چل رہے ہیں. کوئی خدشات ہیں اس وقت تحریک انصاف میں کہ معاملہ تو ادھر ہی جا رہا ہے؟ دیکھیں کئی ایڈونچرر ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں, لیکن پالیٹکس اس طرح سے بند کمروں کے فیصلوں کی محتاج اب رہ نہیں گئی. یہاں 66% لوگ ہیں 28 سال سے کم عمر کے, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے. پاکستان کو اتنے 7 مہینوں میں اتنے بڑے جو انہوں نے عذاب میں, پولیٹیکل عذاب میں ڈالا ہے. پہلے بھی تو حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں نا, کب پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ معاملات تبدیل ہو گئے ہیں. اگر کوئی ایڈونچر اس طرح کا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھیں. میں اس خدشے کا پوچھ رہا تھا. آپ کی آج بڑی اہم میٹنگ تھی, ہنگامی کہا گیا, ہنگامی اجلاس بلایا. حالات دیکھ کر لگا کہ تمام ٹیئر عمران خان صاحب کے نیچے جو سینئر ترین لیڈرشپ ہے تمام موجود تھی. واٹ واز دا ڈسکشن پوائنٹ؟ کیا اصل میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کرنے یا فیصلہ کرنے بیٹھے تھے, حالات کو ری اسیس کرنے بیٹھے تھے, کیا کر رہے تھے اس میٹنگ میں؟
یہ میٹنگ ایکچولی تو پلان کل کی تھی، لیکن وہ چونکہ کل FIA نے بلایا ہوا تھا اسد عمر صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو اس لیے پھر وہ میٹنگ کل سے آج بھی آئی. لیکن اس میں ایک اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو ہم نے ریویو کیا ہے، اور ارشد شریف صاحب کے کیس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اکانومی اصل میں بہت بڑا کنسرن ہے اور اس کو ہم مسلسل ریویو کر رہے ہیں. 20 کی تاریخ اب بھی، آخری سوال، 20 کی تاریخ اب بھی ہے، 20th از دا کٹ آف ڈیٹ. اس وقت تک کچھ کسی نے بات کرنی ہے تو کر لے، ورنہ استعفے آ گئے، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی. بھائی 20th کے راؤنڈ ہو جائے گا. میں نے جس طرح سے آپ کو کہا، مین چیز آپ کو بتائیے، رمضان سے پہلے الیکشن ہم چاہتے ہیں مکمل پروسیس ہو جائے اور اگلی حکومتیں آ جائیں، وہ ہو جائے گا. وہ آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. رمضان سے پہلے الیکشن، یہ بات بھی آج شاہ صاحب نے اناؤنس کی. واٹ از اسٹاپنگ دم؟ کیوں نہیں استعفے اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھیں، آج بھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی نا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا. اگر آپ نے توڑنا ہے، کب سے ہوا ہوا ہے ارادہ؟ تو بھائی اگر کہا اسمبلی ایک مرتبہ پھر تحلیل ہوتے رہے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی 2 دن ہے، پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ آپ ہم سے بات کر لیں، کچھ بتا دیں چیزوں کو کس طرف لے کے جانا. دیکھیں اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے آپ کی اکانومی کی کاشف صاحب، کہ ہمارا جو ملک جو ایک جوہری طاقت ہے، ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم پیاز اور اپنا ادرک جو ہے وہ پورٹ سے چھڑوا سکیں. ہمارا پیاز اور ادرک پھنسا ہوا ہے کراچی کے پورٹ پہ، LC نہیں کھل رہی چند لاکھ ڈالرز کی. تو یہ حالت ہو چکی ہے اس ملک کی. تو یہ خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے اور یقیناً حکومت کو بھی ادراک ہوگا. تو اسی وجہ سے بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جا کے صدر صاحب سے ویسے نہیں ملے کہ وہ تو پہلے تو کہتے ہیں ہم نے خان سے بات ہی نہیں کرنی، وہ تو ارریلیونٹ ہے، 13 جماعتوں کی حکومت ہے، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. 2 دفعہ ہو گئے. ڈار صاحب جو مل رہے ہیں، انٹینشن ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، یا یہ ٹائم بائنگ ہے ان اے وے؟ یہ ریئلائزیشن ہے کہ وی ہیو میسڈ اپ، ہم نے تباہ کر دیا سب کچھ. اسحاق ڈار صاحب کو تو وہ بڑا سرکاری جہاز پہ پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا نا، ڈالر نے 200 سے نیچے آنا تھا. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے آنے سے پیاز ہمارا پھنس گیا ہے، پیاز نہیں ہم خرید سک رہے ڈالر دے کے. تو اس وجہ سے ان کو اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ جناب ہم بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں اب وے آؤٹ چاہیے. اور اب وے آؤٹ وہ خان صاحب سے مانگ رہے ہیں، اور وہ وے آؤٹ اب نکلے گا کہ خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہوں گے، تھوڑا سا وہ پیچھے ہوں گے. اسی صورت میں یہ نکل سکتا. یہ پیاز کے بغیر ہانڈی پکتی ہے بھٹی صاحب؟ میں نے دو مرتبہ پکائی. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں معاملہ کدھر پھنسا ہوا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ KP کے خیبر پختونخوا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور پنجاب اسمبلی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک مضبوط دھڑا کہتا ہے کہ ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. یہ مشورہ ہے. میں آپ کو اس کی خبر بتا دیتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے، وہ خبر میری تھوڑی میرے خیال ہے میں نے کہیں دیکھی بھی ہے شاید، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، کہ انہوں نے اسمبلی جو ہے تحلیل وہ سائن کر کے عمران خان دے دیا. سو اس میں اب وہ تو رولا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب کوئی شک ہے، عمران خان صاحب سے پوچھا کہ اب کوئی شک ہے آپ کو ہماری؟ نہیں، وہ نہیں شک کہ اسمبلی عمران خان چاہیں گے تو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، یہ تو ختم ہو گیا. یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جان یہ پھنس گئے ہیں، انہوں نے پوری قوم کو پھنسا دیا. وہ 4 نکات کے اوپر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 5 نکات، یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، ان کی اور صبح کی ہو جائے گی، اور روز یہ ہمیں آکسیجن لگے گی اس کی. اور دوسری بات یہ اب آج مولانا صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے کہ وہ ہمیں چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے، آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. کل پرسوں رانا ثنا نے ہنسی مذاق میں کہا کہ اس کی اوقات کیا عارف علوی کی کہ جو خط لے کے ادھر پھیر رہا تھا تو ادھر اس کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. لیکن اصل ریئلائزیشن ہے جھارا پلوان معیشت اسحاق ڈار صاحب کو. نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی جو ہے نا، کہ ایک سیاسی طور پر یہ بیان بازی ہوتا ہی ہے کہ سیاسی طور پر بیان بازی کر کے یہ کہو کہ آج دن گل کریں گے اور خاموشی سے مذاکرات کریں اور ایک کامن روڈ میپ. عموماً یہ ہوتا، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کیس میں اچھا جو یہ چھوڑ دیجیے. جو کاشف بھائی ابھی اطہر بھائی نے جو بات کی ہے، سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم اہل ہیں، تجربہ کار ہیں، ہم سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. 7.5 مہینے میں 5% تھا، وہ کئی مرتبہ ڈسکس کرتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ، اب 100% سے زیادہ ہو گیا ہے. آپ 3 ریٹ ہیں ڈالر کے مارکیٹ میں، 45 روپے کا فرق ہے، آفیشیل ریٹ، مارکیٹ ریٹ، ہنڈی حوالہ ریٹ. اور یقین اور دوسری بات ہے کہ زر مبادلہ 2-4 ہفتوں کا
باہر سے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, پیسے نہیں بھجوا رہے, اسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی نہیں. اور دوسری سیاسی عدم استحکام. اب یہ ایک بندے کے, ایک پارٹی کے, ایون پی ڈی ایم, صرف پی ڈی ایم کے بس کی بات نہیں رہی ہے. ملک ہے یہ وہ شاخ ہے, یہ ملک ہے, اس میں قوم رل گئی ہے, ملک رل گیا. ان ساروں کو بیٹھنا پڑے گا. مذاکرات عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, مذاکرات پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں, مذاکرات قوم کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ فیل ہو گئے ہیں, ان کی بدترین پرفارمنس ہے. کوئی ان پہ ٹرسٹ کرنے کے نہیں رہا, آئی ایم ایف نہیں مان رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, سارے پھنس چکے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو اگر ساتھ نہیں, ون پیج پہ نہیں ملائیں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, تو یہ ہم سارے لٹیا ڈوب جائے گی. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات عارف الوی صاحب نے کہی آج خاور گھومن صاحب کے پروگرام میں اور چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ پروگرام میں. انہوں نے کہا جب گفتگو ہو رہی تھی ڈار صاحب کے ساتھ, تو یہ کیونکہ فوج نے خود کو سیاست سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اس لیے بہت سی ذمہ داری سویلینز پر آ گئی ہے. اچھا ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہمیں پرابلمز حل کرنے چاہیے. ذرا سن لیجئے عارف الوی صاحب نے کیا کہا. جو لوگ میرٹ پر تھے وہی آئے, اور میں سمجھتا ہوں, مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز آر ان گڈ ہینڈز. نیو ملٹری لیڈرشپ اس بات پر کمیٹڈ ہے, اور میں نے آج ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کی کہ نیو لیڈرشپ کمیٹڈ ہے کہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے فوج. پھر میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ اس کا مطلب ذمہ داری پھر سویلینز کے اوپر بہت زیادہ آ گئی ہے. اچھا, اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اب قدم اٹھاؤ. ڈونٹ کریٹ پرابلمز کہ کسی کو سیکنڈ تھاٹس آ جائیں. آپ سمجھے نا, مطلب اپارچونٹی ملی ہے نا, اپارچونٹی ملی ہے کہ وہ برملا بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست سے فوج دور ہونا چاہتی ہے اور دور ہے, تو لہذا سینس آف ریسپانسبلٹی اس لوگوں میں آ جانی چاہیے کہ پھر ناؤ لیٹس ورک. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ کہ اگر اب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم اپنے حالات کی وجہ سے ان کو دوبارہ ڈریگ کر کے گھسیٹ کے دوبارہ ان حالات میں نہ لیں. وہ کہیں یار یہ سیاستدانوں سے تو اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے, ملک تباہ ہو رہا, اب ہمیں پھر کچھ رول پلے کرنا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہی ہیز کرافٹڈ الوی صاحب. آئی تھنک بالکل بڑا جینون قسم کا ان کا آرگیومنٹ ہے کہ اب اگر ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو ان کو تھوڑی سی سپیس دینی پڑے گی. اگر ہر چیز میں آپ ان کی طرف جائیں گے, ان کی طرف اشارہ کریں گے, چاہے وہ ڈھکی چھپی باتوں میں کریں یا کھل کے کریں, تو میرے خیال میں اس سے یقیناً کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس ادارے کے پاس آپ کی اکانومی کا, آپ کی معیشت کا, آپ کی سیاست کا کوئی حل نہیں ہے. اس چیز کو تو حل کرنا چاہیں گے. خیر اینی ویز عموماً آتے ہی اس وقت جس وقت وہ کہتا ہے کیوس اینڈ کڑماسم آ جائے نا تو پھر وہ ہوتا ہے. لیکن ڈو یو انڈرسٹینڈ, کیا آپ کو سمجھ آتی ہے مسلم لیگ نون کے آرگیومنٹ کی, وہ جو کہتے ہیں کہ یار الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک آج عمران خان صاحب ہوتے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے, لیٹ سے 14 پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لا سکتے وہ, اور کہتے ہیں کہ جناب آپ حکومت گرائیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا ٹائم اکتوبر تک یا اگست تک میرا ٹائم ہے, میں کیوں اس سے پہلے اسمبلی توڑ دوں. آپ کو ان کی آرگیومنٹ میں تو وزن تو ہے کہ بھائی میرے پاس مینڈیٹ ہے اس وقت اس ملک کو رن کرنے کا. اس وقت تک دیکھیں مینڈیٹ اس طرح تو نہیں ہے, عوامی مینڈیٹ تو نہیں ہے, 2014 والا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک طریقے سے انہوں نے اقتدار کے اوپر اپنی وہ سیٹیں کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس مینڈیٹ ہے, لیکن بات ان کی یقیناً سمجھ آتی ہے, اس لیے کہ ابھی تو وہ انتخابات میں جائیں گے اور ان کے ساتھ بہت بری ہوگی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب تو بہت خوش ہیں, اس لیے کہ زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی راستہ بنا لیں. پنجاب کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر پنجاب کی اسمبلی میں اور کے پی کے کی اسمبلی میں پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سیکیور کر لیتی ہے اپنی لیڈ وغیرہ, تو پھر خان صاحب کی توجہ ہو جائے گی سندھ کی طرف. تو زرداری صاحب کوئی جو ہے وہ اسمبلی بچانے کے لیے کسی کو فیور نہیں دے رہے, وہ اپنا بھی ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. اس سے سب سے بڑی بات مسلم لیگ سمجھ آ رہی ہے نہیں, کیسے سمجھ آئے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, جھرلو زدہ مینڈیٹ ہے, یہ اصلی مینڈیٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے کہا ہے نا, میں بتایا تھا کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, اس میں تو ان کو آنے ہر بات مان لیتے ہیں. ہاں میں بالکل مانتا ہوں. جب اگر کوئی آگے کہتا ہے میں نے چوری نہیں کیا مان لیتے. ہاں میرا قائد ایون فیلڈ میں بیٹھا ہے, وہ اگر نہیں دینا چاہتا منی یورپ سے آ گئے تو نہیں دینا چاہتے. مریم صاحبہ بیٹھی ہیں, ساگڈار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نیب ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں, منی لانڈرنگ سے بری ہو گئے, چھوڑ دیجیے. نمبر 2, یہ اس لیے نہیں ماننا چاہتا کہ انہوں نے دیکھ کے کیا ہے, یعنی اب وہ فیل ہو گئے ہیں, ناکام ہو گئے ہیں, پھنس گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ان کا ترپ کا پتہ تھا, وہ وزیر اعظم کے طیارے میں آ کے طیارہ وہیں کھڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے نکل جائیں.
تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ایک بات کہ اعلیٰ حضرت نواز شریف صاحب کے بچے اگر ادھر یہاں کاروبار نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اسحاق ڈار کے بچے یہاں کاروبار نہیں، تو کون کرے گا کاروبار یار؟ ہاں لیکن بٹی صاحب یہ آرگومنٹ پتا ہے اس لیے مجھے فلاڈ لگتا ہے کیونکہ اگر وہ کاروبار یہاں کریں تو آپ کہتے ہیں جی وہ انڈے کے ریٹ میری بات بریک لینا. یہ آرگومنٹ میں پاکستان میں ہمیشہ یہ اور جی انڈے کا ریٹ تو یا مرغی کا ریٹ وہ نکالتا ہے تو دودھ کا ریٹ فلانا نکالتا ہے تو جی فلانے کا ریٹ یہ ہے اور سٹیل سارا کا سارا فلانی جگہ سے گیا. یہ جو نہیں ہم تو کہتے ہیں کاروبار کریں اگر وہ یہاں کریں تو آپ کہتے ہیں سارا وہ لے جاتے ہیں، باہر کریں تو کہتے ہیں ان کا کاروبار پاکستان سے کا ملک کا کاروبار کریں مگر ٹیٹیاں نہ کریں، حکومت کا اپنا فائدہ نہ لیں، پبلک آفس کا فائدہ نہ لیں. آپ کی اس بات سے آپ کی بات پہلی مرتبہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اچھی بات کی ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ آج بے بس ہو گیا کاشف عباسی اس میں پہلی دفعہ بریک لیں کے بعد مجھے ذرا آپ نے فور کاسٹنگ کر کے دینی. 20 تاریخ کو آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ 21 تاریخ کو اینڈ آف دا ایئر 30 اگر پہنچ گئی ہے واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ فور کاسٹنگ ذرا مجھے کر کے دینی. آپ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. اگلے 10 دن میں 15 دن میں کیا ہوگا؟ استعفے نہیں، اب مجھے نہیں لگتا 13 دن مجھے نہیں لگتا 20 کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. یعنی مجھے لگتا ہے ڈیڈ لائن آگے چلی جائے گی، کوئی یا درمیان میں مذاکرات ہو جائیں گے یا کچھ ایک پیج آ جائے گا یا کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. مجھے اسمبلیاں ٹوٹتی اس وقت لگ نہیں رہی پنجاب. الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی وہ آپ کہہ رہے اپریل میں بھی ہو سکتی ہاں ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی جمع. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اتفاق ہو جائے. مجھے لگتا ہے یا وہ ہو جائے گا یا عمران خان صاحب ڈیٹ آگے کر دیں گے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے یار پنجاب میں رہنا، خیبر پختونخوا میں رہنا اور مرکز کی یہ کارکردگی. باقی چلے میں آپ کا اگر کہوں کہ عمران خان صاحب اگر ان کو ڈیٹ نہ بھی ملی تو آپ کہہ رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے اس ڈیٹ جو 13 دن میں آپ بتا رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک لائکلی سیناریو یہ بھی ہے کہ اتفاق ہو جائے گا کسی نہ کسی مہینے پر. ہو سکتا ہے کیونکہ ملک پھنسا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی جو رابطے ہو رہے ہیں، جتنی تیزی سے اب رابطے ہو رہے ہیں اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب ملے تو کہیں نہ کہیں اتفاق تو ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی چینج آئے گی، لیکن اینڈ آف دا ڈے خان صاحب جس پوزیشن پہ آ گئے ہیں یہاں سے ان کے لیے بیک آؤٹ کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آج حلف پہ انہوں نے کہا کہ میرے بیانیے کو نقصان پہنچا ہے تو بالکل تو یہ اتنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. باقی اگلے 13 دنوں میں وہی ہوگا جو اس عوام کے ساتھ گزشتہ 8 ماہ کے دوران ہوا. اسی طرح مہنگائی ہوگی، یہی صورتحال ہوگی اور عام بندے. آخری سوال. اچھا ایک آرگیومنٹ ہے میں اس کا کہ اسمبلیاں بغیر تاریخ کے تحلیل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ ادھر پھر پہلے آپ سے. اگر انہوں نے کرنی ہوتی تو اسی وقت کر دیتے جس وقت انہوں نے کہی تھی. اب وہ تاریخ جو بار بار دے رہے ہیں یقیناً وہ کوئی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں. کیا تحلیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتفاق نہیں ہوتا کسی وجہ سے کیا عمران خان صاحب تحلیل کر دیں گے؟ ہو جائیں گے بٹی صاحب. نہیں. اچھا دوسری اگر اتفاق نہیں ہوتا تو ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی جمع تفریح اگر یہ ان کا بڑا آرگیومنٹ اس وقت الیکشن میں گئے نا، حالانکہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ان کا سب سے بڑا مین اگلا سوال پوچھنے لگا جلدی کرو اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہا تو یہ ان کے مدت پوری ہونے سے پہلے ہم خدا نہ خاصا. آخری سوال. ہاں نا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں. اگلے سال الیکشن سے پہلے ہاں یا نا؟ نو. یس الیکشن